हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से ही अजीब व गरीब सिलसिले से चलती रही है, और हमारा ये ख्याल था कि 70 साल की काविशों के बाद शायद हमारी सियासत में कुछ मैच्योरिटी आएगी, लेकिन वही चीज़ें देखने में आ रही हैं जो माजी की हुकूमतों में आती थी। आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल होती है बाज़ औक़ात के इंसान जो है वो हिल के रह जाता है। और हमारे कई दोस्त जो बाहर बैरून मुल्क में हैं वो कहते हैं कि भाई ये कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको समझाए कि आपस के लड़ाई झगड़े बंद करें और मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, और इसका जो असर आपने देखना, बाहर किसी मुल्क में जाएं तो आपके साथ जो ट्रीटमेंट होता है तो फिर आपको आपके मुल्क की याद आती है। यहाँ आपके 100 आदमी मिलने वाले हैं, 50 पुरसा देने वाले हैं, तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। ये PTI जो है वो इमरान खान साहब ने 22 साल जदोजहद की, और उसके बाद उनका ये जो स्लोगन था वो था करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद और गरीब आदमी की हालत बेहतर करने का। 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हुकूमत बनाई, और ठीक है वो कोलिशन जमाते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो कुछ अमल दरामद कर सकें। आपने देखा होगा कि मजबूरन उनको शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस है, और उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसके अंदर कि मतलब उनको अपने अंदर भी जो पार्टी के अंदर है तनकीद का सामना है, और शेख रशीद साहब तो खुल के सामने आ गए हैं, उनकी मुखालफत में आ गए हैं। फवाद साहब कहते हैं कि जो 1500 अरब रुपया जिसने चोरी किया है उसको मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। आजकल उनके ये बयान चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि बेनामी अकाउंट्स के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी नैब के मुकदमात चल रहे हैं। मतलब एक मुकदमों की एक भरमार हो गई है नैब के हवाले से। और अलीम ख़ान साहब जो जिनके पास 5-6 वजारतें थीं पंजाब में, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, और भी इसमें पाइपलाइन में काफ़ी लोग मौजूद हैं। देखना है कि ये केसेस जो हैं वो पुराने हैं, 2013 के, 2015 के। आज ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई है कि फ़ौरन इनको पकड़ना पड़ गया, इसके ऊपर भी हम थोड़ा बात करेंगे। और एक और अजीब व गरीब जो बयान आपने सुना होगा, जरदारी साहब ने कहा है, मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को टॉपल करें, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि हम अगर चाहें कोलिशन अपोजिशन जो है मिलकर अगर हम चाहें तो हम हुकूमत को गिरा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बाप बेटे में भी ये आप देखें ज़रा अप्रोच और कंट्रडिक्शन, एक तरफ इमेच्योर स्टेटमेंट और दूसरी तरफ बड़ा बैलेंस्ड और मैच्योर स्टेटमेंट आया है। नैब में आपने देखा होगा केसेस जो हैं काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, और अभी बैकलॉग मौजूद है, और अभी हाई प्रोफाइल केसेस ही नहीं थम रहे को मज़ीद केसेस उनके पास जा रहे हैं। तो ये मतलब ये सिलसिला आखिर कब तक ऐसे चलेगा, कब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली ये
انسٹیبلٹی پیدا کرتی ہیں ملک کے اندر، ایک قسم کی کنفرنٹیشن اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور ایک اور جو بڑی حیران کن اور ساتھ ہی ساتھ خوش کن خبر وہ یہ ہے کہ اصغر خان کا جو کیس دبا ہوا تھا کتنے سالوں سے، 90 کی دہائی سے، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پیر کو اس کی ہیئرنگ شروع کر دی ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیصلہ جو ہے ان کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اب بھی اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس حمام میں جتنے بھی ننگے ہیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل درانی صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے کہ فلاں فلاں شخص کو اتنے پیسے دیے، تو سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے، قطع نظر اس کا کہ اس کا کس سے تعلق ہے۔ انہوں نے بھی کوئی صحیح کام نہیں کیا اگر پیسے بانٹے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کہ فلاں نے کہا تھا کہ تم دے دو، تو وہ ایوری ون از رسپانسبل فار ہز اون کنڈکٹ۔ ہمارا تو یہ مطلب یہ ذاتی رائے ہے۔ ایک اور جو آخری بات تھی وہ یہ تھی، گورنر سندھ اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کی آپس میں کافی کھٹ پٹ چل رہی ہے، وہ ان کا مشیر کے لیے سمری اپروو نہیں کرتے، وہ ان کی نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے عوام کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ عوام کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ آخر کب تک ہم یہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے جاری رکھیں گے اور ایک ساری دنیا میں ایک تماشا بن کر ہم رہ گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر ملک کے لیے اس کو آگے لے جانے کی بات نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، کرسی کھینچنا، یہ میرے خیال میں اب 70 سال بہت ہوتے ہیں دیگا مچھلی کے لیے، اب تھوڑی سی میچورٹی ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے اسمبلی چل رہی ہے وہ تو نہ چلنے کے برابر ہے، عوام کا کروڑوں اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، سب مرات لے رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اسی جگہ کھڑی ہے جہاں پہ وہ پہلے موجود تھی۔ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمارے کئی پچھلے پروگراموں میں آتے رہے ہیں، اپنا خود بھی یہ پروگرام ہوسٹ کرتے رہے ہیں، انصاف کا جناب قادر خان مندوخیل صاحب، سابق مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور ہی از ویئرنگ مینی کیپس آلسو۔ وہ ویلفیئر ٹرسٹ میں بھی کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور فری ایڈ بھی دیتے ہیں، اور ان کی ملکی اور غیر ملکی معاملات پر ہمیشہ سے بڑی گہری نظر رہی ہے اور ان کے تبصروں کو، ان کے تجزیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اگر ان کی پارٹی میں بھی کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ ایک ان کی بڑی اچھی بات ہے۔ تو قادر صاحب آپ کو ویلکم، بہت شکریہ۔ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، تو میں ایک دفعہ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب شروع کرتے ہیں جی۔ پاکستان میں آج کل دیکھا یہ کہ بڑا سبجیکٹ چل رہا ہے ڈیل اور ڈھیل، ٹھیک ہے جی، اچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ڈیل دینی ہے نہ ڈھیل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے حکومت، اپوزیشن کہتے ہیں، ان کے لیڈر کہتے ہیں، زرداری صاحب ہوئے یا میاں نواز شریف ہوئے، شہباز شریف ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کون ڈیل مانگ رہا ہے، ہم تو نہیں مانگ رہے۔ تو یہ مطلب کیا مذاق بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ مختار بٹ صاحب۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے سوال میرے سامنے ہے، میں کوشش کروں گا اس کی جواب مختصراً دوں۔ جو آپ نے آخری سوال اٹھایا کہ ڈیل لو یا نہ لو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تمام اپوزیشن پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی وغیرہ وغیرہ، کسی نے کسی سٹیج پہ کہا ہے کہ ہمیں ڈیل دے دو، خود ہی کہہ رہے ڈیل مانگ رہے، ڈیل نہیں دے رہے، ڈیل مانگ رہے، لیکن ساتھ ساتھ انہی ڈیل کا حصہ خود ہی علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے، جہاں ایک سلائی کڑھائی گھریلو خاتون کے 60 ارب روپے جائیداد پہلے نکل چکا ہے، 40-45 کروڑ کا بھی نیو جرسی امریکہ میں مزید نکل چکا ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں۔ اور اس کو ایمنسٹی، مندوخیل صاحب یہ جو آپ علیمہ خان صاحب کی بات کی ہے نا، تو انہوں نے تو ایمنسٹی میں سارا کچھ اپنا ڈکلیئر کر دیا تھا، جو تھا جو گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی، تو انہوں نے ٹیکس بھی دیا، ابھی ان کو نوٹس بھی آیا مزید ٹیکس دینے کا، جو کہ انہوں نے ابھی تک پے نہیں کیا، شاید ابھی
پیسے کی شارٹیج ہوگی. ٹھیک. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ ابھی جو کامران مائیکل جو وفاقی وزیر پورٹ شپنگ تھی جو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ ان کی اساساً یعنی انکم سے زیادہ اثاثہ جاتا ہے. بیسکلی نیب کا یہ قانون ہے. تو اب اس نے 25% انکم ٹیکس جرمانہ ادا کرتی ہے, 25% اس کی ٹیکس ادا کر دی. اور سوال بنیادی یہ ہے کہ 60 ارب روپے یا اس سے کم بیش کی جائیداد اس کی کیا سورس آف انکم تھی, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, بھلے ان کی یہاں پہ فیکٹریاں چل رہی ہو وہ بھی جو کہ ہے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود جو ہر تقریر میں یہ فرما رہا ہے کہ منی ٹریل, تو اپنی بڑی بہن کا منی ٹریل تو بتایا کہ یہاں سے اتنا پیسے باہر کیسے گئے. ہے نا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اگر اس کا بھائی وزیر اعظم ہے یا اس کی بہن کوئی بزنس کرتی ہے تو یہ جرم تو نہیں ہے نا جناب. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیب سے ہے کیا تعلق. میں بتا دیتا تو ہوں. اگر تعلق ہوتا تو علیم خان صاحب گرفتار نہ ہوتے کل. یہ اس کو اب آپ کہہ دیں گے کہ یہ دکھاوا ہے. ہاں بالکل, یہی تو سب سے بڑا ہمارا المیہ یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ کا آدمی پکڑا جائے تو دکھاوا ہے, اگر اپوزیشن کا پکڑا جائے تو یہ بھائی ناانصافی ہے. چلو چھوڑیے علیم خان صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے. اب آئیے علیمہ خان صاحبہ کی طرف. بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا پیسے کہاں سے آ گئے, جبکہ میرا یا اپوزیشن کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ جو شوکت خانم ٹرسٹ چلا رہے تھے اس کی وہ ٹرسٹی بھی ہے, وہاں سے یہ پیسے یہ بے نامی ہے عمران خان صاحب کے. ہمارا یہ کہنا ہے وہ ثابت کریں گے, غلط کیا ہے وہ ثابت کریں گے نا, لیکن ہمارا سبجیکٹ علیمہ خان نہیں ہے. نہیں میرا تو ہے نا, میرا یوں ہے کہ آپ نے جو بات کی تھی کرپشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے, تو میں اگر آپ میری پارٹی یا میری قیادت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو یقیناً یہ سوال اٹھاؤں گا. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں روشنی ڈالیں. جیسے میں نے خود کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی ڈیل سے بات ہوئی تھی نا, تو ڈیل ہو گئی ہے, آیا ہے تو آپ بتائیں کون ہے. حکومت سے مطالبہ کیا ہے نا, میں نے تو اسی بات کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے کہ ڈیل اپوزیشن نے نہیں مانگا, بلکہ ڈیل اگر دیا تو اپنی بہن کو دیا, یوں ٹاپک چڑھ گئی. نمبر 1 بات. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیوں مسائل کے اوپر اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کے کام نہیں کر رہی ہے. تو مجھے آپ جناب بتا دیں کہ اپوزیشن کا کام ہر وقت تنقید کرنا ہے. تمام حکومتوں کا ایک سٹائل ہے کہ حکومت کوئی کام غلط کرے تو اس کی تنقید برائے تنقید نہیں, بلکہ تنقید برائے تعمیر. مگر یہاں پہ تنقید جو ہے نا وہ ذاتیات پہ اتر چکی ہے نا, دونوں سائڈ سے. اچھا, اب یہ کسی ایک سائڈ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں ایک چیز بتاؤں, جو شخص اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے یا جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ اگر نیچے کوئی شور بھی مچائے, مثال کے طور پہ آپ کا چینل کا جو مینجمنٹ ہے, آپ کی جو باس ہے مینجمنٹ ہے, اس میں اگر کوئی امپلائی اگر کوئی تنخواہ کوئی آگے پیچھے بات کرتا بھی ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کو ڈیفیوز کرنا, اس کی مسائل دیکھ کے وہ کرنا. ٹھیک ہے. اب جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجائے یہ کہ ان کو جو شور شرابہ ہے اس کو ختم کرے, ڈیفیوز کر دیں, الٹا یہ خود ان کے وزیر اطلاعات دونوں, چاہے پنجاب کو یا وفاق کو, یہ تو طوفانی بدتمیزی کا ایک انتہا کر دیا ہے. جس طرح وہ گالی گلوچ کر رہا ہے, جس طرح وہ حساب کر رہا ہے, تو یہ تو مزید ہوا بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. زرداری پارینہ بن گیا, نواز شریف پارینہ بن گیا. میرا یہ کہ آپ خود یہ ہوا دے رہے ہو, پورا بڑکا رہے ہو. یہ آپ کی بات جو ہے میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہنے کا. ایک کیس اگر عدالت میں چل رہا ہے اس کے اوپر تو ہمیں رائے زنی بھی نہیں کرنی چاہیے اصولی طور پر. ان کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ جی جیل میں جائیں گے تو فلانا ہوگا تو یہ ہوگا؟ یہ بالکل غلط ہے, ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا تاثر کیا مل رہا ہے وزیر کو؟ اچھا ہاں, اس کا تاثر کیا مل رہا ہے؟ اس کا غلط تاثر اچھا, ایک طرف اگر آپ نیب کے چیئرمین سے مل رہے ہو, ایک طرف اگر وزیر اعظم نیب کے چیئرمین سے مل رہے ہیں, تو اس سے ہمارے جیسے اپوزیشن جو کارکنان ہیں یا عہدیداران ہیں, ہمارے ذہن میں کیا, میڈیا کے ذہن میں, آپ کے ذہن میں کیا تاثر پیدا ہوگا کہ یہ اگر نیب کے چیئرمین سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تو اچھا, پھر اس کے علاوہ ملاقات ہو رہی, کوئی عرض نہیں ہے, پاکستان کے ادارے ہے, کسی سے بھی آپ مل سکتے ہو, لیکن اس کے بعد جب آپ یہ پیشن گوئی کرتے ہو کہ اب 50 آدمی جیل جانے والے ہیں, 10 آدمی جیل جانے والے, مارچ فلاں تاریخ تک سب جیل جانے والے ہیں, تو یہ انفارمیشن آپ کو کون دے رہا ہے؟ حالانکہ میں ایک میں تھوڑا سا میں ذرا کریکٹ کروں, یہ آپ کا کہنا کسی حد تک بالکل صحیح ہے کہ یہ خام خواہ ایک آپ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مل کر آیا. پھر تاثر کیا ملتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں آپ نے طے کیا, اس میں ایسے کو طے ہوا ہے, لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے شروع میں یہی کہا کہ بھائی اپنے آپ کو تھوڑا اس طرح سے نہیں کریں, آپ کا جو سسٹم ہے اس کو آپ چلنے دیں. اس سے مطلب بات یہ ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ کا آدمی ہے یا اپوزیشن کا آدمی ہے, ان کو ملک
پہلے سب سے پہلے اپنے ملک کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ سارے لوگ جو ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, کبھی حکومت میں ہوتے ہیں. آج یہ باہر ہیں, کل حکومت میں ہوں گے, کل حکومت میں پرسوں باہر ہوں گے. جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہے ساری زندگی یہی ہو گیا دیکھتے ہوئے ہمیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ آپ کو اس مسائل قسم کے کا اوپر توجہ دینا تاثر, چاہیے. آپ بجائے افراتفری پہ دیکھیں, میں اور آپ اگر مسائل کے بجائے یا کوئی مسائل کے اوپر جو آپ کا ایک شوق ہے, ایک طریقہ کار بھی ہے کہ ہم مسائل ڈسکس کر لیں, اس کے بجائے اگر ہم ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیں گے تو شو کا فائدہ تو نہیں ہوا نا. تو یہی حکومت کے لیے بھی ایک چیز ہے کہ بجائے اپوزیشن شور مچائے, آپ ان کو ایڈریس کریں, اس سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے. آپ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے اتنی شور شرابہ کی ہے, اس کے بعد چلو اللہ اللہ کر کے آپ نے اس کو بنا لی شہباز شریف صاحب کو. اب آپ کے وزیر کے رہے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی لوگ ہیں نا. شیخ رشید کون ہے؟ اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. سوری, آپ کو وزیر اطلاعات کہہ رہے میں نہیں مانتا ہوں. تو بھائی اگر آپ نہیں مانتے, آپ کی کابینہ کے لوگ اوپنلی سینئر منسٹر یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں مان رہے, تو آپ نے کیوں بنایا؟ تو جب آپ نے بنا لی ہے, جو کہ ایک پرانا ایک رواج بھی ہوتا آ رہا ہے پچھلی حکومتوں میں, تو آپ اس کو خاموش کر لیں. اور شہباز شریف نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہ کوئی اس کے پاس آئی جی کے اختیارات ہے یا ڈی جی رینجرز کے اختیارات, اس کے پاس کیا اختیارات ہے؟ وہ ایک اکاؤنٹ کمیٹی کا, وہ کسی چیز کا نشاندہی کریں گے اور اس میں تمام کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. سلسلہ یہیں سے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی وقفہ ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ تو پرانے ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں بریک ضروری ہوتی ہے. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.